बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जुमा 26 जुल्हज सन 1444 हिजरी व मुताबिक 14 जुलाई 2023 की रात नूरे इस्लाम का इस साल का आखिरी हल्का सुनने वालों की खिदमत में मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल उमरी और सैफुर रहमान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, प्रोग्राम के मामूल के मुताबिक पहले हिस्से में टेलीफोन के जरिए आप सामीन के सवालात वसूल किए जाएंगे और टेलीफोन नंबर है 44344377 और SMS का नंबर है 92080। आज के प्रोग्राम की पहली कॉल हम रिसीव कर सकते थे, अभी इस वक्त कर सकते थे, लेकिन अचानक लाइन कट गई है या ये जो नंबर जाहिर हो रहा था वो कट गया है। अब देखते हैं कि वो ही है या और साहब आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अमजद साहब। मेरा नाम अमजद इकबाल है। मेरी तरफ से आपको, मौलाना साहब को, सबको सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे दो सवाल हैं। एक ये है कि हम जो है वो जनाजे के साथ अगर जाते हैं तो वो आवाज एक आती है, वो जैसे मैयत को कांदा देते हैं ना, तो कहते हैं कलमा शहादत, वो सब लोग पढ़ते हैं कलमा शहादत, या जिस टाइम दफना रहे होते हैं तो उस टाइम भी कहते हैं। लेकिन एक मौलाना साहब से आज मैंने नेट पे देखा तो वो बोलते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ऐसा नहीं था या कोई नहीं किया, तो जो अपनी तरफ से निकालो तो ये एक बिदअत होती है। लेकिन कुछ बिदअत जो होती है वो अच्छी भी होती है, तो इसके बारे में एक बात है। दूसरा ये है कि अगर कुछ आदमी कारोबार करे, मिसाल के तौर पर अगर जो सीजन है तो प्याज वगैरह लेके रख ले, तो बाद में जिस टाइम थोड़ा सा हो जाते हैं, प्याज शार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम फरोख्त कर दे, तो उसमें ये हो जाता है कि जिस टाइम सीजन होता है तो प्याज थोड़े गीले भी होते हैं, वजन भी उसका ज्यादा होता है, तो बाद में अगर रखने से थोड़ा वो प्याज सूख भी जाता है, वो वजन कम भी हो जाता है। तो क्या ये वो मतलब कि जो जरा अंदोजी है उसमें तो शामिल नहीं हो जाएगा? तो साथ में ये चीनी का भी बता दें, क्या चीनी भी लोग लेके रख के तो बाद में फिर फरोख्त कर सकते हैं, क्या ये सही है या नहीं? अच्छी बात है, इंशाअल्लाह ताला जी। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम जी, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लाइन कट गई है, क्यों कटी है पता नहीं। अगर आ जाए तो अभी मजीद कॉल इंशाअल्लाह ताला हम वसूल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 44344377 और उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह जवाबात का सिलसिला शुरू करेंगे। अगर पता नहीं, एक तो ये जैसे ही इशारा प्रोग्राम का इशारा शुरू हुआ था या टाइटल शुरू हुआ था उसी वक्त कॉल आना शुरू हो गई थी, फिर उसके बाद गायब भी हो गया सिलसिला, वजह नहीं पता। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम भाई? अशरफ अंसारी नाम है। खुश आमदीद। सवाल क्या है? हमारा सवाल है, जो सजदा सहू जो होता है जी, नमाज कमी बेशी होने से, तो उसका सजदा सहू पढ़ने के, जैसे हम लोग के इधर एक होता है कि तहियात पढ़ के सजदा सहू करते हैं और उसके बाद थोड़ा वही दरूद और दुआ मसूरा पढ़ के सलाम फेरते हैं, और इधर जी इधर लास्ट में मतलब वो सब पढ़ने के बाद सजदा सहू होता है और सलाम फेर लेता है। तो उसको क्लियर कर दीजिए। एक है कि कुरान शरीफ पढ़ने के बाद जो सजदा आता है, कुरान शरीफ में जो सजदा है जी,
تو وہ سجدہ کرنے کے بعد سلام بھی پھیرنا پڑتا ہے کہ سیدھا اٹھ جانا پڑتا ہے؟ انشاءاللہ تعالی دو سوال ہیں. انشاءاللہ یہ وضاحت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیریت سے ہیں؟ کرم اللہ کا. مفتی صاحب کو میرا سلام کہہ دیں. وعلیکم السلام. جی سید محمد ہمارا نام ہے. خوش آمدید سید صاحب. جی میرا پہلا سوال تھا جو پچھلے ہفتے رہ گیا تھا اصل میں، کیونکہ وائی فائی کے تعلق سے. کیا تھا؟ کہ وائی فائی جیسے کسی ولا میں اگر مان لیا کہ کوئی رہتا ہے اور وہاں پہ وائی فائی ہے، لیکن وہ پاسورڈ جو ہے جی آنر سے نہ لے کے جو اس کے کوئی نیبر ہیں اگر اسے وہ مانگ لیتا ہے پاسورڈ جی اور یوز کرتا ہے وائی فائی، لیکن وہ جو نیبر ہے وہ اصل آنر نہیں ہے وائی فائی کا، وائی فائی کا آنر کوئی اور ہے، تو کیا شرعی طور پہ جائز ہوگا اس طرح سے پاسورڈ کر لینا؟ اور دوسرا ذرائع جیسے ایک ہیکنگ کے ذریعہ ہوتا ہے، لوگ پاسورڈ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے اور پھر یوز کرتے ہیں. جی تو یہ ایک چیز ہو گئی، صحیح. ایک سوال. اور دوسرا سوال میرا تھا جمعہ کے دن جو کہا جاتا ہے کہ عصر سے لے کے مغرب کے وقت کے بیچ کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، اور تو اس تعلق سے کوئی حدیث یا کوئی جو اس کی شرعی جو کہیں سے کوئی ثابت ہے جی اور جو اعمال ہے جمعہ کے دن خاص طور سے موٹے موٹے جی کے بارے میں تھوڑی اگر معلومات مل جاتی. اچھا یہ دو سوال تھے ہمارے. انشاءاللہ ضرور جواب آئے گا بھائی. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. اعمال کا حوالہ تھوڑا سا ذرا لمبا ہو جائے گا لیکن باقی جواب آسان ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ندیم خان بول رہا ہوں. خوش آمدید. خوش آمدید ندیم بھائی. جی اچھا بھائی میرے نا دو سوال ہیں. پہلا جی پہلا سوال تو یہ ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ شیئرنگ میں رہتا ہے روم کے اندر، اس میں کیا ہے اس کی وجہ سے مطلب اب رات کو نماز پڑھنا، اندھیرے میں نماز پڑھنا کہتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی نماز پڑھا ہے جیسے کہ سنت پڑھا ہے، نفل پڑھ رہا ہے لیکن اندھیرا ہے اور جو لائٹ سے کچھ ڈسٹرب ہوتا ہے، ہلکی لائٹ جاتی ہے جب ڈسٹرب ہوتا ہے دوسرے کو جی پرابلم ہو، جی تو اس کے لیے کیا ہے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اس کے اندر ایک تو یہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے تھے، ان کی وجہ سے ہماری بھی ہو جائے گی نا. جی بالکل اندھیرا ہے لیکن فرض میرا مطلب یہ بھی ہے کہنے کا کہ جیسے کہ کیونکہ نماز تو سب کے اوپر فرض ہے نا. جی بھائی ہماری جی فرض نماز ہوتی ہے تو فرض نماز کے جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے اس میں تو اگر کوئی ڈسٹرب ہو تو اس میں ہمیں اس میں ہمارا تو کوئی سوال ہوگا یا کیسا ہے؟ یعنی جو روم میٹ ہے وہ اس پر اعتراض کرتا ہے اگر اسے اٹھایا جائے؟ نہیں. ہاں یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس کی نیند خراب ہو رہی ہے؟ جی اچھا اس کو لائٹ سے بھی دقت ہے، ہر چیز سے پرابلم ہے، تو کوئی بھی ہو جیسے کوئی عمر لائٹ والا مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے نا کہ یعنی آپ اگر اسے نیند کا ٹائم ہے اور آپ اٹھ کے رات کے نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو لائٹ آن نہ کیجیے، اندھیرے میں نماز ہو جائے گی. لیکن فجر کے حوالے سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ اسے کیا پرابلم ہوگا، آئے وہ پڑھنا نہیں چاہتا. جی فجر جیسے کہ اس میں کیا ہے سنت گھر سے پڑھنا، جیسے سوال ہے جب سنت گھر سے پڑھ جائے تو اچھا ہے نا. میرا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنا، ادھر جانا، پھر اپنا کچھ سامان ڈھونڈنا. جی ہلکی لائٹ سے پرابلم ہے، زیادہ لائٹ سے پرابلم ہے، آواز سے پرابلم ہے، تو اس کے لیے کچھ کہ وہ ڈسٹرب ہو جائے تو اس میں ہمارا کچھ کچھ وہ اس کے لیے بتاؤ نماز اس کے تھوڑا تفصیل بتا دیں تھوڑا انشاءاللہ تعالی بھائی. جی کیونکہ کچھ لوگ بول رہے تھے جیسے کہ میں نئے نماز پڑھا تو کوئی آ کے بولا کہ آپ نماز پڑھنے اندر میں آپ کی نماز نہیں ہوگی. اچھا نے بولا مجھے. جی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اتنی جلدی فتویٰ دے دیتے ہیں ایسے ہی، اللہ تعالیٰ معاف کرے. دوسرا سوال کیا ہے ندیم بھائی؟ جی میرا دوسرا سوال سر بھائی یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی شخص کہیں پہ جاب نوکری کر رہا ہے کسی کمپنی کے اندر، اور نوکری کرتے کرتے لیکن وہ اس کے اصول جو ہم نے اپنا ایگریمنٹ ہوتا ہے نا اپنا کام کا ایگریمنٹ. اچھا جی ایگریمنٹ ہوتا ہے کام کرنے کا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ 8 hours ڈیوٹی ہوتی ہے
لیکن ہم 8 اوور سے چلو 9 اوورس بھی کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, وہ تو چلو مشکل نہیں ہے, اپنی مرضی سے کر رہے ہیں وہ جی. لیکن کبھی جو کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ ڈیوٹی نہیں آتا ہو کمپنی میں, اس کی اٹینڈنس لگ رہی ہو, ڈیوٹی وہ ہمیں دکھ رہا ہو, جی ڈیوٹی نہ آتا ہو لیکن کمپنی کو پتہ بھی نہ چل رہا ہو اس کا, لیکن دوسرے شخص کو پتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے اس کو, تو اس کے دیکھنے والے کے لیے اس کے اوپر بھی کچھ اس کے لیے کیا مسئلہ ہے, مطلب وہ برا ملے گا اس کو, کیا ہے اس کو کمپنی کو انفارم کرنا چاہیے کیا ہے؟ اچھی بات ہے جی, اس کا میں نے تھوڑا وہ تفصیل سے بتایا, کیونکہ وہ بات جو ہو جاتی ہے وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی اگر دیکھنے والے نے کمپلین کر دی تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تم نے ہماری کمپلین کی ہے, تو اس لیے اس کے ساتھ تعلقات خراب کر لیتے ہیں اس طرح کے. جی وہی جی انشاءاللہ تعالی وہی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, حرام سے بچنے کی توفیق دے, جو بھی اس طرح کرے گا. جی بہت شکریہ آپ کا ندیم بھائی, بارک اللہ. اور میں کہوں جو یہ بتایا کہ ان کی روزی کیسی ہے, ٹھیک ہے, کیا ہے, وہ تو شک والی بات ہی نہیں نا بھائی. اگر آپ ڈیوٹی پہ نہیں جاتے ہیں اور وہاں دھوکے سے کسی اور سے کہہ دیتے کہ میری اٹینڈنس لگوا دے یا اس میں وہ لگوا دیتا ہے اور کمپنی والوں کو پتہ نہیں چلتا, تو وہ جو رقم لے رہا ہے اس کے بدلے میں وہ حرام ہے. اس میں تو سرے سے کوئی شک والی بات ہونی ہی نہیں چاہیے. بس دو جیسے ڈیوٹی پہ دو ایک ساتھ ہیں تو دونوں آپس میں وہ کر رہے ہیں, ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے, ایسے آپس میں وہ ہے. اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. ہاں اچھی بات ہے, انشاءاللہ تعالیٰ بھائی. بہت شکریہ آپ کا, بارک اللہ فیک. جی فی امان اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. یہ کٹ گئی ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم سیف الرحمان بھائی, میں محمد فیروز علی. خوش آمدید بھائی. شکریہ سیف الرحمان بھائی. بس میرا ایک ہی سوال ہے کہ محرم کا آمد ہے جی, تو ہم لوگ کے خاص طور سے یو پی بہار میں ہم رہتے ہیں, تو وہاں کے دیکھیں ہم ماحول جو ہے, تو باقی جو کرتے سنی جو اپنے آپ کو پکے سنی ہے نا, وہ آجیہ بھی نکالتے ہیں اور کھچڑا مریدہ بھی بناتے ہیں, نیاز فاتحہ بھی کرتے ہیں, تلواریں بھی بازتے ہیں, لاٹھیے بھی بازتے ہیں, اور باقاعدہ جلوس نکلتی ہے. اور آج کل تو خیر بہت ہی زیادہ ماڈرن ہو گیا ہے, میلاد النبی بھی جو منتی اس کا بھی اور اس کا بھی ایک دم ماڈرن ہو گیا ہے. اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پکا سنی ہے اور یہ صحیح ہے, اور جو نہیں کرتے وہاں بھی ہے دیوبندی ہے. اسی کی میں وجاہت چاہ رہا تھا تھوڑا. انشاءاللہ تعالی یہ ضرور وضاحت ہوگی باذن اللہ تعالی. جی اوکے, شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھائی, فی امان اللہ. اور اگلی کال. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی محمد زبیر بات کر رہا ہوں. زبیر بھائی خوش آمدید. کیا سوال ہے؟ میرے دو سوال ہیں. ضرور. ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لیڈیز وغیرہ عورتوں کے پوشن میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو اگر بچہ وغیرہ جیسے اگر رونا اسٹارٹ ہو جائے تو عورت اب بچہ اگر نماز توڑ کے بچے کو سنبھال لے, تو اب بچہ اب سنبھل گیا, وہ نماز میں کس طریقے سے شامل ہو, یا پھر اگر نماز پوری ختم ہو گئی تو آپ کیا اس کی بلڈ سے وہ 2 رکعتیں ہو گئیں, 2 رکعتیں باقی تھیں, تو وہ 2 رکعتیں کم کنٹینیو کرے گی یا پھر پوری نماز شروع سے پڑھے گی, کس طریقے سے, تھوڑا اس پہ وضاحت کر دیجیے گا. اچھی بات ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے نا جب باتھ روم وغیرہ جیسے بچے کا پیمپر وغیرہ چینج کروا رہے ہیں, تو اس کے جیسے پخانہ وغیرہ چینج کراتے وقت اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو قائم رہتا ہے, تھوڑا اس پہ وضاحت کر دیجیے گا. اسی طریقے سے دودھ پلانے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے, اس سے بھی تھوڑا وضاحت کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. جی دودھ پلانے سے تو کبھی نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. دوسرے میں تھوڑی سی وضاحت ہے وہ آ جائے گی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا محترم زبیر بھائی, فی امان اللہ. اور اب اگر مزید کوئی کال آئیں تو ہم گزارش یہ کریں گے کہ پروگرام کے دوران جب جواب ختم ہونے والا ہو اس وقت وہ کال کر لیں, تاکہ جواب ختم ہونے والا ہو تو نمبر ڈائل کریں گے تو انشاءاللہ وہ جواب کے اختتام تک یہاں پر لائن آ جائے گی تو ہم وصول کر لیں گے انشاءاللہ, لیکن جواب کے دوران نہیں لیتے. اب آتے ہیں آج کے دعا کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے آپ کے مبارک عمل کے بارے میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہر سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صرف سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کچھ لوگ تو اس سے بھی شاید 3 دفعہ بھی نہیں کہتے ہوئے، 1 دفعہ کہہ کے بس جلدی سے چلے جاتے ہیں۔ تو نماز میں جس طرح انہماک سے، توجہ سے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے گفتگو کے انداز میں نماز پڑھنی چاہیے، اس میں یہ دعا انشاءاللہ بہت مدد دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل یہ ہے کہ آپ تسبیح پڑھنے کے بعد، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور کثرت سے اس کا ذکر آتا ہے کہ آپ یہ مانگا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، تو میرے گناہ معاف فرما دے، سارے کے سارے، دقہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ، و جلہ اور بڑے سے بڑا گناہ بھی، اولہ جو پہلا میں نے سب سے پہلے جو گناہ کیا تھا وہ، اور اب تک کا جو سب سے آخری گناہ ہے وہ، اور اس کے ان دونوں کے درمیان جتنے گناہ آئے ہیں، یا اللہ تو سارے گناہوں کو، ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وعلانیتہ وسرہ، جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، میں نے علانیہ سب کے سامنے دوسروں کو پتہ چل گیا اور وہ میں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، وہ بھی معاف کر دے، اور جس کے بارے میں بس تجھے پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے، خفیہ طریقے سے کوئی گناہ کیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی ذات بابرکات سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اتنی کثرت سے اس طرح کے کوئی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوں گے جس کی وہ مغفرت طلب کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ لوگوں، مسلمانوں، تمہیں ضرورت ہے، تم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو، اور کوئی انسان ایسا ہے نہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان غلطی کرتا ہے اور بہترین خطا کار وہی ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو توبہ کی طرف آنا چاہیے، اور توبہ کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالنا چاہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سجدے میں، تشہد میں مغفرت کی دعائیں کثرت سے مانگیں، تاکہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو۔ انفرادی طور پر ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا کے ہم پاک صاف ہو جائیں، اور اسی طرح اجتماعی طور پر بھی ہم ایک ایسی قوم بننے کے قابل ہو جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کی حقدار بن جائے۔ لیکن اگر گناہوں کا یہی حال رہا جو کہ اس وقت ہے، تو پھر جو پریشانیاں لاحق ہیں امت اسلامیہ کو، مسلمانوں کو، وہ پھر ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اور عذاب نہ لے آئے۔ عذاب تو ابھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں، لیکن اور زیادہ بھی آ سکتے ہیں۔ مولانا اس دعا کے حوالے سے کچھ اظہار خیال فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے بے شک اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ جو ہے دعا، اور وہ بھی سجدے کی حالت میں، جو کہ دعا کی قبولیت کا ایک بہت ہی بہترین اور افضل ترین وقت ہے، اور اس کے لیے بہت ہی جو ہے پسندیدہ اور منتخب الفاظ جو ہے آپ نے سامعین بھائی اور بہنوں کے سامنے یہ الفاظ پیش کیے ہیں۔ یہ الفاظ جب سنتے ہیں صاحب تو دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم لوگ کس طرح جو اپنا دل کھول کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں باتیں پیش کر رہے ہیں، اور اتنے عمدہ اور پسندیدہ اور مقدس جو کلمات ہم جو سن رہے ہیں،
یہ جو ہے وحی کی روشنی ہی میں نبی کریم جو ہے ہمیں بتا سکتے ہیں، اور ایسے الفاظ سے بھی دین اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی صداقت پر جو ہے دلالت کرتے ہیں کہ دیکھو کتنے عمدہ الفاظ ہیں۔ ایسے الفاظ کو منتخب کر کے اللہ نے نبی کو سکھایا، اور نبی نے ہم کو یہ الفاظ سکھائے ہیں تاکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں۔ اور ایک اہم بات سے آپ نے جو بتایا کہ استغفار کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ جہاں پر لوگ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ جب کثرت سے استغفار کرنے والے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے پاس سے انفرادی اور اجتماعی طور پر عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت اور اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول اور عذاب کا دور ہو جانا، یہ سب کئی فائدے ہیں جو استغفار کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو صاحب بھائی نے جو سجدے کی جو دعا بتائی ہے کہ سجدے میں ایک تو تسبیح بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دعا بہترین بتائی گئی ہے، یہ دعا پڑھ کر ہم لوگ جو ہے بس اگر یاد نہیں ہے تو یوٹیوب پہ جائیں، آپ نیٹ پہ جائیں، انٹرنیٹ پہ، اس کے بعد آپ چیک کیجئے تو یہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد آپ روزانہ جو ہے ہر نماز کے پہلے بعد میں 3-4 بار ایک دفعہ دہرا لیجیے آپ، اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد یہ دعا جو ہے آپ کی زبان پہ آ جائے گی، دماغ میں بیٹھ جائے گی، اس کے بعد نمازوں میں آپ اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی ہم ایک دفعہ پھر دوہرا دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ یہ ہے ہماری آج کی دعا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ یاد کر لیں۔ اگر فرض نماز میں امام صاحب زیادہ وقت نہیں دیتے تو اپنے نوافل جب سنتیں ادا کر رہے ہوں تو اس وقت آپ یہ دعا اپنے سجدوں میں یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ 1-2 کال آ رہی ہیں، یہ بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ کا بھائی، اپنا نام بتا دیں۔ میرا نام نصیر احمد، مولانا ذاکر میرا سلام۔ نصیر بھائی کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے کہ تھوڑا یہ ہے بڑا ہے۔ میرا سوال ہے کہ اگر جو ابھی میرا ایک رشتہ دار ہے، ان کا ماں بابا دو بیٹے ہیں، تو ان کو ابھی وہ بڈھا ہو گیا تو وہ دونوں جو شادی کر کے نا بیوی کا مائکے چلا گیا۔ اچھا، تو یہ سب آدمی بولتے کہ اگر بیوی ماں باپ کا ساتھ اگر نہیں رہنا چاہتا ہے تو وہ تو بیوی کے ساتھ چلا جا سکتا، تو اس سے کہ بیٹا کو گناہ ہوگا یہ جاننا تھا بس۔ نہیں، بیوی نہیں رہتی تو اس کے گناہ بیٹے کو کیوں ہوگا؟ اس کو گناہ تو ہوگا ہی نہیں۔ یہ بیوی کے مکمل اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنے ماں باپ تو بوڑھا ہو گیا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرتی ہے، ان کی کوئی خدمت کرتی ہے تو یہ ایک اجر اضافی اجر ہے، لیکن ذمہ داری اس کی بالکل نہیں ہے۔ ذمہ داری بیٹے کی ہے، بیٹے کی بیٹے کی بات کر رہا ہے، بیٹا کا کچھ گناہ ہوگا یہ؟ ہاں، بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی کی بات نہیں کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں کہہ رہی کہ بیوی کے کہنے سے تو اپنا جو مائکہ ہے نا اس کے ساتھ پتی کو بھی، بیٹے کو بھی لے کے گیا، ساتھ میں ہسبینڈ کو بھی لے کے گیا۔ جی، وہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے سسرال چلے گئے ہیں تو وہاں جب انہوں نے رہائش اختیار کر لی ہے، اپنے والدین کو بوڑھا چھوڑ دیا ہے، پریشان چھوڑ دیا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے۔ لیکن مولانا اس کے تفصیل سے جواب دے دیں گے انشاءاللہ بھائی۔ جی، میں بس یہ جاننا چاہتا کہ وہ بیوی کے کہنے پر گیا تو بیٹوں کو گناہ ہوگا کہ نہیں، یہ بس جاننا تھا۔ نہیں، کسی کے کہنے پہ بھی جانا بھی منع نہیں ہے، جا بھی سکتے ہیں، لیکن اپنے والدین کی خدمت کا ذریعہ انتظام کر کے جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ان کو ابھی انتظام نہیں ہے، ان لوگ بیمار ہے، کوئی ہاسپٹل میں پڑا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ یہ جاتی ہے، یہ اس پہ اللہ تعالیٰ ایکچولی ہمارا ملک میں بہت ہو رہا ہے، ہم بنگلہ دیش سے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو توفیق دے، اور جن کے جا چکے ہیں ان کے لیے اللہ یہ توفیق دے کہ اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں انشاءاللہ۔ اور میں ایک اور درخواست کروں گا کہ مولانا صاحب میرا ماں باپ کے لیے تھوڑا دعا کر لیجیے۔ ماں باپ کی صحت ہے؟ زندہ ہے، الحمد اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اجر کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ آپ کی طرف سے انہیں ٹھنڈی ہوا ملے، امن ملے، سکون ملے، راحت ملے۔ بہت شکریہ، اللہ سے دعا ہی ہے، بہت شکریہ جی، بارک اللہ کو نصیر بھائی، بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ۔ اور ایک اور کال بھی ہے، یہ بھی لے لیتے ہیں۔
السلام علیکم. ایک سے زیادہ نہیں لے پائیں گے اس لیے کہ وقت کم رہ گیا. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے؟ جی محمد یحییٰ خان قادری. سوال کیا ہے بھائی؟ جی سوال یہ ہے کہ میری ایک بہن ہے، ان کی لڑکی کا شادی پہلے ہوا تھا، اور اس لڑکی سے ہے، لڑکی کو سو ایک لڑکی ہوئی. اوکے. پھر اس کے بعد ہے سو ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا. 7 سال کے بعد پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا جی، اور اس شوہر کے ساتھ ہے سو تین اولاد ہے، 2 بیٹے 1 بیٹی. اچھا، پہلے سے یعنی جی. تو کہنا یہ ہے جی، یہ جو شادی ہوا دونوں میاں بیوی کا، یہ جی دونوں کا جو شادی ہوا، میری یعنی کہ بھانجی ہے اور وہ غیر مرد جو ہے، ان کی بیوی کا بھی انتقال ہوگا، ان کے شوہر کا انتقال ہوگا، ان دونوں کی شادی ہو گئی. اوکے. لیکن اس کے بعد ہے سو پھر 2 سال کے بعد ہے سو ان کی جو ایک لڑکی تھی اور جو دوسرے شوہر کے ساتھ جو نکاح ہوا ان کا لڑکا، یہ شادی ہو سکتی کیا؟ اچھی بات ہے انشاءاللہ تعالی. یعنی ان دونوں کی شادی ہو گئی، لڑکی کی اور یہ لڑکے کی. لڑکی کے ساتھ ایک لڑکی ہے جی 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 8-9 سال کی لڑکی ہے، صحیح، 9-10 سال کی سمجھیے. پھر اس کے بعد لڑکا جس سے شادی ہوئی ان کا بیوی کا انتقال ہوگا، ان کے ساتھ بھی 3 بچے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی. جی جی لیکن انشاءاللہ جواب آ جائے گا بھائی، آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ. یعنی کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی، پھر یہ بہن بھائی ہو گئے، پھر یہ شادی ہو سکتی کیا؟ جی جی، یہ الجھن والا مسئلہ نہیں ہے، بہت سادہ ہے، انشاءاللہ واضح جواب آ جائے گا. اور مزید کال ہم نہیں لے پائیں گے اس لیے کہ پھر سوال بچ جائیں گے، اگلے ہفتے پر منتقل کرنے پڑیں گے، تو اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. ایک اور کال بھی آ رہی ہے لیکن لینے میں ہمیں بہت شکریہ آپ کا. جواب آئیں گا تھوڑی دیر میں، ویٹ کروں. سب سے آخری کال آپ کے ہوگی آج کے، اگر آج خدا کرے کہ آج کے جو اس پہ اتنا وقت ہو جائے کہ آ جائے، لیکن جس ترتیب سے ہم نے کال رسول کی ہیں اسی ترتیب سے جوابات آئیں گے، اور اس پہ سب سے آخری کال آپ کی جائیے بھائی. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، اندازہ ٹائمنگ 9 بجے کے قریب آ جائے گا. کتنے بجے؟ 9 بجے سے 9 بجے کے قریب 10 بجے کے قریب آئے گا. اب 9 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے، 10 بجے تک پروگرام جاری رہتا ہے، تو پروگرام 10 بجے سے پہلے انشاءاللہ جو آپ کوشش کریں گے یہ بھی سوال شامل ہو جائے. امجد اقبال صاحب کو سوال مولانا کہ جنازے کے ساتھ لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، یا ایک آدمی کہتا ہے کلمہ شہادت، تو سب پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح تدفین کے وقت بھی یہ جملہ دہرایا جاتا ہے اور رسول بھی کلمہ پڑھتے ہیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جس سے اس کے بارے میں بتانا یہ ہے، پہلی بات، بے شک جنازے کی نماز اور جنازے کے ساتھ جانا یہ بہت بڑے ثواب کے اعمال ہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ نیک عمل کر کے اجر اور ثواب حاصل کریں اور میت کا حق، جنازے کا حق ادا کریں. یہ ہو گئی ایک بات. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے سیب بھائی کہ جنازے کے جو آداب ہیں ان میں ادب شامل ہے کہ خاموشی کے ساتھ جائیں، کچھ بھی ذکر کریں، چاہے کلمہ پڑھیں، کلمہ جو اول ہے کلمہ طیب، اور دوسرا جو کلمہ شہادت ہے، یا پھر میت کے حق میں استغفار، کچھ بھی آپ اپنے لیے استغفار کرنا چاہیں تو آپ جو ہے اپنے دل میں پڑھیں، پست آواز سے پڑھیں، یعنی پست آواز کے ساتھ، اور آواز بلند نہ کریں. اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ پیارے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا ہے کہ جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ہم آواز کرتے ہوئے جائیں، بلکہ ابو داؤد کی حدیث میں بات ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم نے جنازے کے ساتھ آواز بلند کرنے سے منع کیا ہے. اور حضرت علی بن ابی طالب جو ہے اسی طرح اگر جنازے کے ساتھ جاتے تو لوگوں کو منع کرتے. عبداللہ بن عمر بھی کسی کو سنتے جو غلط فہمی سے آواز بلند کرتے تو منع کرتے کہ تم کو ثواب نہیں بلکہ گناہ مل سکتا ہے اور نہ میت کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے، اسی لیے اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک تدفین کے وقت کا جو معاملہ ہے کہ
بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ یہ کہہ کر جو ہے آپ میت کو قبر میں اتاریں اور اس کے بعد جو ہے میت کے حق میں آپ دعا کرتے رہیں. اور اس کے بعد جو نبی کریم کی جو تاکید ہمیں ملتی ہے جب تدفین سے فارغ ہوتے تو آپ فرماتے ہیں کہ استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان یسأل. اپنے اس بھائی کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہو اور جو ہے جب فرشتوں کے سوالات پیش کیے جائیں گے ان سوالات کے صحیح جوابات دینے کے لیے جو ہے دعا کرتے رہو کہ وہ صحیح جوابات دے سکے کیونکہ اس کا محاسبہ شروع ہو چکا ہے. تو اس طرح جو ہے تدفین مکمل ہونے کے بعد اس بندے کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرے, مغفرت کی دعا کرے. تو یہ تو بات ہمیں ملتی ہے, لیکن بلند آواز سے اس طرح کے جو ہے الفاظ ادا کرنا اس بات کی کوئی جو ہے ہمیں دلیل نہیں ملتی ہے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. امجد صاحب کا دوسرا سوال کہ جب سیزن آتا ہے کوئی فصل کٹتی ہے تو کچھ لوگ ذخیرہ کر لیتے ہیں اپنے پاس اور یہ سوچ کر کہ جب مزید کچھ مہینے گزریں گے لوگوں کو ضرورت ہوگی اس وقت تو نئی فصل تو نہیں آئے گی تو یہ فصل جو ہے وہ مجھے اس سے فائدہ ہو جائے گا. اس طرح ذخیرہ کر کے لوگوں کو بیچنا یہ کہیں ذخیرہ اندوزی تو نہیں ہوتی؟ یہ صاحب ہے دین اسلام نے تجارت کی اجازت دی ہے اور حلال طریقے سے مال کمانے کا حکم دیا ہے اور تقریباً ہر انسان جو ہے جو اپنے گھر کے لیے کھانے پینے کا سامان خریدتا ہے تو تاجر سے ہی جا کر لیتا ہے. تو تجارت جو ہے یہ مشروع ہے, اس کی اجازت ہے. اور جہاں تک تجارت کے جو آداب ہیں ان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ لا يحتکر الا خاطئ. صحیح مسلم میں معمر بن عبداللہ اس صحابی سے مروی ہے, نبی کریم فرماتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی وہی کرتا ہے جو کہ خاطئ ہو یعنی گنہگار ہو. ایک تو ہوتی ہے بھائی بات کہ ہر تاجر جو ہے جو بھی سامان لا کے اپنے پاس رکھتا ہے تو اپنے پاس جو ہے سٹور میں محفوظ کر کے رکھتا ہے اور اس کے بعد جو تھوڑا تھوڑا سامان بیچنے کے لیے فروخت کرنے کے لیے باہر لے آتا ہے, بیچتا ہے جیسے ضرورت پیش آتی ہے. ایک تو ہو گئی یہ بات. دوسری بات جو ہے اس بات کا انتظار کرے کہ لوگ مجبور ہوں, اس کے بعد جو ہے قیمتیں زیادہ ہوں تو لوگوں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر جو ہے قیمت بڑھا کر بیچنا, اس کو کہا گیا احتکار, جو اور جس سے منع کیا گیا کہ لا يحتکر الا خاطئ. احتکار ذخیرہ اندوزی وہی کرتا ہے جو کہ گنہگار ہوتا ہے. تو آپ اگر یہ اس مقصد سے یا یہ طریقہ نہیں اپناتے ہیں, تاجر ہونے کی حیثیت سے اپنے سٹور میں سامان لا کے رکھتے ہیں اور تجارت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو کوئی بھی سامان ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیر. ذخیرہ اندوزی کا لفظ اگر کسی ذخیرے پر ہو سکتا ہے تو وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے چیزیں لیں, بیچ نہیں رہے ہیں, اسے روک کے رکھا ہوا ہے, لوگ پریشان پھر رہے ہیں اور آپ وقت گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اور ذرا پریشان ہو جائے اور کسی قیمت چڑھے پھر میں بیچوں. یہ ذخیرہ اندوزی ہے, یہ حرام ہے. جی سر بھائی اس کے انہیں خلاصتاً یہ بات کر سکتے ہیں. البتہ ویسے آپ نے ذخیرہ کیا, پورا سال بیچتے رہے, بچ گئی, آخر میں آ کے جب قیمتیں چڑھ گئی, اگر آپ کی اس کی قیمتیں میں اضافہ ہو گیا ہے تو وہ ذخیرہ اندازی میں شمار نہیں ہوگا. جی صاحب. اور اشرف انصاری صاحب پوچھتے ہیں کہ سجدہ صاحب میں جو طریقہ یہاں پر ہے کہ تشہد کے آخر میں 2 سجدے کر کے سلام پھیر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سجدہ صاحب کرتے ہیں, اس کے بعد پھر پورا تشہد پڑھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, پھر سلام پھیرتے ہیں. کون سا صحیح ہے؟ جی صاحب بھائی جو سجدہ سہو کا جو معاملہ ہے اس میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کریں یا سلام کے بعد کریں. یہ دونوں جو افضلیت کا معاملہ ہے کہ افضل طریقہ کون سا ہے. اگر کوئی پہلے کرتا ہے تب بھی جو ہے نماز صحیح ہوگی, اور جو ہے صورتحال کے لحاظ سے سہو کا کیسا معاملہ پیش آیا اس کے مطابق اگر جو ہے وہ شخص جو ہے سلام پھیرنے کے بعد کرتا ہے لیکن دوبارہ اس کو سلام پھیرنا پڑے گا, دوبارہ تشہد اس کے لیے نہیں ہوگا, تو اس کے بعد اگر کرتا ہے وہ بھی صحیح ہوگا. تو دلائل کی روشنی میں زیادہ جو بات سمجھ میں آتی ہے, جو دلیل جو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے بالکل آسان طریقہ اس میں آپ الجھن کا شکار نہ ہو جائیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے جو بھی تشہد ہے مکمل کر لیں اور اس کے بعد 2 سجدے کر لیں, اس کے بعد سلام پھیرے, تو پھر آپ کے پاس الجھن نہیں رہتی, اطمینان سے آپ کی نماز مکمل ہو سکتی ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیر. اور اگر آپ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں کہ جو کہ دوسرے طریقے کو اپناتا ہے تو وہاں پر بھی اسے
بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ کو وہ بھی قبول فرمائے گا. جی صاحب بھائی. اشرف انصاری صاحب کا دوسرا سوال سجدہ تلاوت کے حوالے سے کہ سجدہ تلاوت کے بعد پھر سلام پھیرنا ہوتا ہے یا نہیں؟ جس صاحب بھائی جو سلام پھیرنے کا معاملہ رہتا ہے وہ صرف نماز کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے، چاہے وہ عام نماز ہو، چاہے فرض نماز، سنت کی نماز، وتر کی نماز یا پھر جنازے کی نماز کوئی بھی ہو، تو ہر نماز کے اندر جو ہے سلام پھیرا جاتا ہے. لیکن جو قرآن کی تلاوت کے دوران سجدہ آتا ہے اس کے لیے سلام پھیرنا نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ اس میں کئی غلطیاں کرتے ہیں. ان میں سے بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بیٹھ کر کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے، اٹھ کر کھڑے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر بیٹھتا ہے، یا پھر کچھ لوگ جو ہے سجدہ کر کے اس کے بعد پھر جو ہے سلام پھیرتے ہیں. یہ غلط فہمیاں ہیں اور اسلام کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ایسی غلطی ہوتی ہے. تو جو بندہ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھ کر ہی وہ سجدہ تلاوت کرے اور اس کے بعد سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ یعنی درمیان سے تلاوت اس کی یعنی سجدہ جو ہے درمیان میں اگر آیا ہے اس کے بعد دوسری سورت شروع نہیں ہو رہی ہے تو پھر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تلاوت کو کنٹینیو کر سکتا ہے، جاری رکھ سکتا ہے. تو اس طرح جو ہے سجدہ تلاوت درمیان میں آگے اللہ اکبر کہیں، سجدہ کریں اور اس کے بعد سجدے کی دعا پڑھیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ اٹھ کے بیٹھیں، اس کے بعد جو ہے تلاوت جاری رکھیں. اس طرح سجدے تلاوت کا حکم ادا ہو سکتا ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور یہاں پر یہ بھی واضح کر دینا مناسب لگتا ہے کہ کچھ لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے کہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، سجدے کا مقام آ گیا، سجدے کی آیت آ گئی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اٹھ کے کھڑے ہو کے پھر آپ بیٹھیں، پھر سجدہ کریں، پھر اٹھیں اور پھر سلام پھیریں. یہ جو کھڑے ہونے کا طریقہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، نہ سلام پھیرنے کا طریقہ سکھایا ہے، نہ پہلے اٹھ کے کھڑے ہونے کا طریقہ سکھایا ہے. یہ ان کی اپنا اجتہاد ہے، لیکن ان کے لیے دلیل مضبوط ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے. جی صاحب بھائی. سید محمد صاحب وائی فائی کے حوالے سے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کسی ولا میں کسی جگہ پر آج کل گھروں میں ہے وائی فائی کی سہولت اور کسی تیسرے آدمی سے وہ اس پڑوسی کا وائی فائی کا نمبر یا اس کا پاسورڈ لے کے کوئی فرد وائی فائی کی سہولت سے استفادہ کرتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے یا کہ حرام؟ جس سے اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ جو گھر والے ہیں انہوں نے اپنے خاص جیسے گھر کے جو افراد ہیں ممبرز، اسی طرح گھر میں کام کرنے والا خادم ہے یا پھر خادمہ ہیں، ان کی سہولت کے لیے وائی فائی کا نمبر دیا ہوا ہے، پاسورڈ مثلا، تو وہ حضرات استعمال کر سکتے ہیں. لیکن باہر کا شخص جو ہے بغیر اجازت کے بغیر وہ استعمال کرتا ہے تو گویا کہ یہ تو دھوکہ ہے اور جائز نہیں ہے. لیکن آپ جس شخص کے نمبر لے رہے ہیں وہ اگر اپنے جو گھر کے ذمہ دار ان کو بتا دے کہ میں نے یہ نمبر جو ہے کسی اور کو دیا ہے، یا پھر آپ کو یہ 100% یقین ہے کہ وہ گھر والے اس کی وجہ سے ناراض نہیں ہوں گے یا پھر ان کو اعتراض نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اس میں کئی باتیں، ایک تو دھوکہ ہے، ایک ہوگی پہلی بات، دوسری بات کہ اس انٹرنیٹ کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. ایسی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے یا پھر ایسی چیزیں آپ دیکھیں گے، اس کے بعد پھر آپ تو چلے گئے، لیکن بات وہ آتی ہے ان گھر والوں پر جو کہ اصل جو انٹرنیٹ کے مالک ہوتے ہیں. اس میں کئی باتیں پائی جاتی، اسی لیے آپ یہ طریقہ نہ اپنائیں. اور ویسے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیٹا آپ استعمال کیجئے، اس کو جو ہے آپ آن کیجئے، استعمال کیجئے، یا پھر اس کے پیسے آپ بھر کے استعمال کیجئے. اس طرح کسی اور کی امانت اس میں خیانت کرنا، اس کی اجازت دین اسلام میں یعنی یہ دین اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہوتی ہے. جسے میں جزاک اللہ خیرن. سید محمد صاحب کا دوسرا سوال کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک کے دوران دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس کی کوئی حدیث دلیل کے طور پر موجود ہے؟ اور اگر جمعے کے دن کوئی اور اعمال ہیں تو ان کے بارے میں بتا دیں کہ یہ کام بھی کیے جانے چاہیے. یہ صاحب بہت آسان ہے. ہر دن کی طرح جمعہ کے دن بھی نماز فجر باجماعت پڑھیں، اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے وقت سے پہلے پہنچ جائیں، جتنی توفیق ہو نفل نمازیں پڑھیں اور سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، کثرت سے درود الشریف پڑھیں، دعائیں کریں. اس کے بعد جو ہے جمعے کا خطبہ سنیں، نماز جمعہ امام صاحب کے پیچھے، خطیب صاحب کے پیچھے آپ پڑھیں. اس کے بعد جو ہے نماز جمعہ کے بعد جو ہے سنت کی نماز وہ ادا کریں. اس کے بعد جو عصر کی نماز باجماعت، مغرب کی نماز، پھر سنت عشاء کی نماز باجماعت، پھر سنت وتر، اس طرح سب نمازیں عام دنوں کی طرح آپ ادا کریں. اور جہاں تک صاحب بھائی جو دعا کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں
جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، بے شک نبی کریم نے فرمایا، جو حدیث ہمیں مستند صحیح مسلم میں ملتی ہے کہ نبی کریم نے بتایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگتا ہے تو وہ دعا جو ہے واپس نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں علماء نے مختلف اوقات کے بارے میں دلائل کو تلاش کیا ہے، لیکن علماء کا جو اکثر جو رجحان ہے، جو مستند تحقیق ہے، وہ یہی ہے کہ اس وقت سے مراد جو ہے جمعے کے دن آخری وقت جو ہوتا ہے، یعنی عصر کے بعد مغرب سے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں جو دلیل ہے ترمذی، ابو داود میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اس وقت جو ہے دعا کی قبولیت کی امید زیادہ رکھی جا سکتی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو مستند بتایا ہے، اور اکثر علماء اسی روایت کو یعنی ترجیح دیتے ہوئے اس وقت کو جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت مانتے ہیں۔ یوسف بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور اسی طرح اقامت، اذان اور اقامت کے دوران جو وقفہ ہے، اس وقفے کو بھی، اس کے لیے بھی حدیث موجود ہے نا؟ جی صاحب بھائی، وہ تو ہر نماز کے ساتھ ہے، ہر دن۔ بالکل اچھی بات آپ نے بتائی کہ یعنی مسلمان صرف اگر جمعہ کے دن ہی وقت کا اگر محدود کر دیا جائے تو قبولیت کا وقت جو ہے بالکل مختصر رہے گا، ورنہ ہر دن مسلمان 5 وقت جو نمازیں پڑھتے ہیں تو اذان و اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت رہتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ جلدی مسجد میں آ جائیں، خواتین گھر پہ ہوں تو اپنا وقت نکال کر، اگر کام میں مصروف ہو تو چلتے پھرتے پکاتے ہیں بھی ہماری بہنیں جو ہے اس وقت بھی دعائیں مانگ سکتی ہیں تاکہ دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت اس سے استفادہ کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ ندیم خان صاحب کا سوال کہ شیئرنگ میں کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اگر کسی روم میں کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو اور رات کے وقت اٹھ کے وہ نفل ادا کرنا چاہتے ہیں، تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، تو ساتھ والے ساتھی کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے کہ ایسے میں اگر لائٹ آن نہ کرے اور اندھیرے میں نماز پڑھ لیں تو ہو جائے گی؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ پھر دوسرا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، وضو کرنا ہے، ادھر جا رہے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے، تو اس میں پھر ساتھی کہتا ہے کہ جی آپ کی وجہ سے میں پریشان ہوتا ہوں، میری نیند خراب ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا ایسے میں وہ جب نماز کے لیے جو بھی مومنٹ ہوتی ہے اس میں اگر وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کا کہیں سے گناہ تو نہیں ہوگا؟ اس میں 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز جو ہے کیا تاریکی میں ادا کی جا سکتی کہ نہیں، اس کے بارے میں علماء نے صاحب بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں۔ ان میں سے مختصر بات جو ہمیں ملی، ایک مختصر سی دلیل صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اندھیرے تاریکی کی وجہ سے پیارے نبی کو نہیں پایا اور اپنے ہاتھ سے ٹٹولنے لگی، تو ان کا ہاتھ جو ہے پیارے نبی کے قدموں کو جا کر ٹچ ہوا، تب پتہ چلا کہ نبی کریم سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ کھلی دلیل ہے۔ اور اسی طرح عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب فجر کی نماز میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی آیا کرتی تھیں اور اندھیرے میں یعنی تاریکی میں نماز پڑھا کرتی تھی، جب خواتین اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتی تھی کہ کون خاتون آئی ہے۔ تو اس طرح جو ہے اندھیرے میں نماز پڑھنا یہ منع نہیں ہے، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر روشنی میسر ہے آپ روشنی میں پڑھیے، روشنی نہیں ہے تاریکی میں پڑھ سکتے ہیں۔ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ بھی آج کے دور میں تو آپ کے پاس لائٹس موجود ہیں، لیکن کچھ سال آپ پیچھے چلے جائیں تو اس وقت یہ لائٹس وغیرہ کا انتظام سہولت کہاں پہ تھی؟ تو لوگ جو ہے چراغ استعمال کرتے، بتی استعمال کرتے، جو بھی ہے تو تیل کی بتی استعمال کرتے، ان کے ذریعے اب جو ہے لوگ روشنی کیا کرتے تھے اپنے گھروں میں۔ تو ہر ایک کے پاس یہ سہولت ہونا ضروری نہیں ہے، اس اعتبار سے اندھیرے میں نماز پڑھنا اس کی بالکل اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، چاہے کوئی وجہ ہو نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، لیکن ان کا دوسرا مسئلہ ابھی تک برقرار ہے کہ اس کے یہ جو ساتھی ڈسٹرب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا ڈسٹرب ہوتا ہے وہ ان کو پریشان کرتا ہے کہ بھئی آپ اگر لائٹ نہ آن کی تو میری نیند خراب ہوگی، ایسے میں یہ لائٹ آن ہونے کے باوجود وہ اسے استعمال نہیں کرتے، اور پھر فجر میں بطور خاص وہ اگر وہ منع کرتا ہے کہ بھئی تمہاری وجہ سے میری نیند خراب ہو رہی ہے اور فجر بھی نماز بھی پڑھنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔
جی سر بھائی، اس کا بھی جواب جو ہے بالکل آسان ہے. آپ ایسے ساتھیوں کے ساتھ رہیں جو کہ ماشاءاللہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے فجر کے لیے اٹھنا، دوسرا ہوتا ہے سب تہجد کے لیے اٹھنا. تو اگر آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، آپ کے ساتھی بھی اٹھتے ہیں، تو پھر اس میں دونوں کے لیے سہولت ہے. لیکن آپ تہجد کے لیے بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں، دوسرے ساتھی تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتے مثلا، تو پھر تہجد کی نماز تو فرض نہیں ہے، تو وہ فجر کی نماز کے لیے فجر کی اذان کے وقت اٹھنا چاہتے ہیں. تو آپ کی وجہ سے اگر ان کو خلل ہو رہا ہے تو اسی صورت میں جو ہے آپ احتیاط کر سکتے ہیں. جیسے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، ٹوتھ برش وغیرہ الگ سے نکال کے رکھ لیجئے، رات ہی میں آپ الگ سے رکھ لیں تاکہ پھر اندھیرے میں ٹٹولنا، پھر آواز کرنا، یہ ایسی کوئی مجبوری نہ پیش آئے. اس کے بعد پھر بغیر آواز کے بھی جو ہے آپ واش روم وغیرہ جا کے وضو وغیرہ کر سکتے ہیں. اور اپنے ساتھی سے کہہ دیں کہ بھائی جو ہے یہ چونکہ ہم اس طرح کر رہے ہیں تو آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں، اور اس طرح ان کو مطمئن کر کے آپ یہ سب نیک کام کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بھی تہجد کے عادی ہو جائے تو بڑی اچھی بات، لیکن ہر ایک کو موقع نہیں ملتا ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے دیر تک ڈیوٹی کرتے ہوں، یا پھر اگر تہجد کے لیے اٹھے دن میں شاید ڈیوٹی کرنے میں زحمت ہو. تو ہم ہر ایک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضرور تہجد کی نماز پڑھیں، لیکن کہیں گے کہ آپ کوشش کریں کہ تہجد کی عادت ڈالیں تاکہ اس کا ثواب بھی مل جائے. لیکن اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ان کے جذبات کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ان کا بھی خیال کر کے احتیاط کریں تاکہ آپ اطمینان سے نماز پڑھ سکیں، اور وہ ساتھی جو شکایت کر رہے ہیں ان کو شکایت کا موقع بھی نہ ملے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. ندیم خان صاحب کا دوسرا سوال کہ ملازمت کے لیے ڈیوٹی آورز مقرر ہوتے ہیں، کہیں 8 گھنٹے کہیں 9 گھنٹے. اگر کوئی فرد ڈیوٹی پہ نہیں آتا اور کسی دوسرے ذریعے سے اپنی حاضری لگوا لیتا ہے، کیا اس کی یہ نوکری یا آمدنی حرام ہے یا نہیں؟ جس سے بھائی یہ تو بالکل جو ہے خیانت ہے اور جائز نہیں ہے. اور حدیث ہمیں جو ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے واضح کیا کہ 4 علامتیں ایسی ہیں اگر کسی کے اندر ہو تو پھر وہ جو ہے منافقین کی علامتوں کے یعنی نفاق عملی کے طور پہ چیزیں شمار ہوتی ہیں. تو وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت دی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی آمدنی کو، اپنی سیلری اور تنخواہ کو حلال بنانے کے لیے ان کو چاہیے کہ جو ملازمت کا حق ہے صحیح طریقے سے ادا کریں اور ان کا مال ان کے لیے حلال ہو جائے. اور کوشش کرنے کے باوجود اگر کچھ غلطیاں ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اس پر انسان توبہ کر سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے، لیکن مکمل طور پر حاضری دیے بغیر ہی جو ہے غیر حاضر رہ کر پھر حاضری لکھوا دینا تو پھر یہ تو سراسر خیانت ہے. من غشنا فلیس منا. اسی طرح صحیح ہے نے ایک روایت جو پیش کی مستند ہے، من غشا فلیس منا. اگر کوئی شخص جو ہے غش یعنی دھوکہ بازی سے دھوکہ دے کر یعنی کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایسی بہت ساری تعلیمات ہیں جو دین اسلام کی، یعنی ایسی بہت ساری چیزیں یا بہت سارے کام ایسے ہیں جو ایسے کام دین اسلام سے ٹکراتے ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور امانت داری کا ثبوت پیش کریں اور اللہ سے دعا کیجئے کہ نوکری آسانی سے آپ کر سکے، بھی نوکری اچھی طرح کیجئے. اور اگر یہ نوکری نہ ہوتی آپ کیا کرتے؟ مثال کے طور پہ ذمہ داروں کو معلوم ہو جائے کہ آپ خیانت کر رہے ہیں اور نوکری سے نکل جاتے، چند گھنٹے بچانے کے لیے، تھوڑے سے آرام کے لیے جو ہے آپ نے اس طرح کی غلطی کی، ملازمت ہی چلے گی. کتنے لوگ بیچارے قابل ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں اور پابندی بھی کرنا چاہتے لیکن ملازمت نہیں ہے. ان کے بارے میں غور کیجئے کہ وہ کس طرح جو ہے مجبوری کی حالت میں گزار رہے ہیں اور آپ کے پاس ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے نوکری کی نعمت ہے. اس طرح کی کوتاہی کریں گے تو گناہ کا کام ہے. توبہ استغفار کریں اور آئندہ اس طرح کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیر. اس میں ضمنی طور پر انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کسی دوسرے فرد کو معلوم ہے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے تو اس کے بارے میں متعلقہ حکام کو یا آفیسرز کو بتانا یہ اس کے لیے ضروری ہے یا خاموش رہ سکتا ہے؟ کوئی گنجائش ہے خاموش رہنے کی؟ جی صاحب اس میں 2 صورتیں ہیں. اگر کسی کو ذمہ دار بنایا گیا کہ تم جو ہے اس طرح کی تفتیش کرتے رہو یا پھر انسپیکشن کرتے رہو، لوگوں کی نگرانی کرو، اس کے لیے تو پھر یہ کام ضروری ہو جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو ہے جو اس طرح کسی کے بارے میں بتانا چاہتا ہے ذمہ دار حضرات کو، تو پھر ایسی صورت میں ان تک بات پہنچانے سے پہلے ان صاحب کو بتا دے کہ بھئی اگر اس طرح آپ کریں گے تو پھر آپ کی شکایت جو ہے
جو اوپر کے جو ذمہ دار ہیں ان تک یہ بات جو ہے پہنچائی جا سکتی ہے جو آپ کے لیے جو ہے مضر ہو سکتی ہے، نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو ایک طرف تو کمپنی کے ساتھ وفاداری ہے، دوسری طرف اس صاحب کو خیانت سے بچانا ہے. تو آپ ان کی جو ہے ان کے بارے میں شکایت کا جو ذکر کر رہے ہیں وہ ان کی بھلائی کے لیے، یعنی حسد کا جذبہ یا پھر ان کو نوکری سے نکالنے کا جذبہ، یہ غلط جذبہ نہ رکھیں، بلکہ ان کو فائدہ پہنچانے کے جذبے کے ساتھ اگر آپ ان کو پہلے متنبہ کرتے ہیں، متنبہ کرنے کے بعد جو صاحب جو ہے نہیں سنتے، اس کے بعد پھر آپ اس بات کو جو ذمہ دار حضرات ان تک جو ہے بات پہنچا سکتے ہیں. یوسف بھائی جزاک اللہ خیرن. محمد زبیر صاحب کا نہیں، اس سے پہلے محمد فیروز صاحب کا سوال ہے. فیروز بھائی پوچھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں جو مختلف کام کیے جاتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ کچھ ان نے بطور خاص سنی لفظ کا استعمال کیا اور کہ سنی بھی ہوتے ہیں لیکن سنی کے باوجود ہونے کے باوجود وہ ایسے کام کرتے ہیں جو صرف شیعہ کرتے ہیں. جی صاحب بھائی، کرنے والے کوئی بھی ہو، نام کوئی بھی ہو، جس میں یعنی پہلی بات اللہ کے سوا کسی اور کی نظر یا منت کا معاملہ آتا ہے، یا پھر کسی کی تعظیم کا تعزیہ وغیرہ ہے، ان کی تعظیم کا معاملہ آتا ہے، تو یہ چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف، ان تمام جو رسم و رواج ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جی صاحب بھائی. اور جو کام کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مطالعے میں اپنے علم کی حد تک یہ پتہ کرے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیوں ہوئی، انہیں کیوں شہید کیا گیا، انہوں نے کیوں اپنی جان دی. جی صاحب بھائی، یہ تاریخ کی جو معلومات ہے جو دین اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں تو بے شک ان سے مستفید ہونا چاہیے، اور پھر امت اسلامیہ کو فائدہ پہنچانے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ اپنانا چاہیے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. زبیر صاحب کا سوال کہ ماں نماز پڑھ رہی ہیں، 4 رکعت پڑھ رہی تھی، مثلا 2 رکعت پڑھی تو بچے نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے نماز توڑ دی، نماز توڑ کے بچے کو دودھ پلایا اور خاموش کرایا، اس کے بعد اب یہ دوبارہ نماز کی طرف آئیں گی تو کس طرح نماز کی تکمیل ہوگی؟ نئے سرے سے پڑھیں گی یا بس 2 رکعت پڑھ لیں گی؟ جس سے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر ماں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ بچہ یا بچی رونے کی وجہ سے نماز توڑنے کی مجبوری پیش آتی ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے ماں مسجد میں نہ جائے، گھر پہ نماز پڑھ لے، کسی اور کو ذمہ داری دے کہ بچوں کو سنبھالے تاکہ نماز اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکے. لیکن کسی وجہ سے جو ہے مسجد میں پہنچ گئی، وہاں جانے کے بعد اگر حرکت کثیرہ یعنی بہت زیادہ حرکت کے بغیر بچہ یا بچی کو ماں مطمئن کر سکتی ہے، خاموش کر سکتی ہے تو اسے خاموش کروائے. اور لیکن موقع یعنی بچہ یا بچی، چھوٹا جو بچہ ہے وہ ماں کی بات پر مطمئن نہ ہوتا ہو اور زیادہ وہ رونے لگے، جس کی وجہ سے جو ہے ماں نماز توڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اس نے نماز کو توڑ دیا، پھر اس کے بعد بچے کو رونے سے روکا، اس کے بعد مطمئن کیا، خاموش کروایا، تو اس میں حرکت کثیرہ، زیادہ حرکت آ گئی. ایسی صورت میں اس خاتون کی نماز ٹوٹ چکی ہے. تو ایسا نہیں کہ پھر وہ خاتون 4 رکعت کی نماز اگر ہے تو 2 رکعت کے بعد نماز کو توڑا تو پھر باقی 2 رکعت مکمل کرے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب دوبارہ نماز پڑھے گی تو مکمل 4 رکعت ادا کرے گی، مکمل نماز پڑھے گی. لیکن جیسے ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ اس کے بارے میں احتیاط کرے، عادت نہ ڈالے کہ بار بار نماز کا آغاز کرے، نماز کو توڑتے رہیں. اس کے احتیاطی طریقہ آپ اپنائیں کہ ایسا ہو کہ بچے کو سلائیں یا بچے کو مطمئن کرے، بچے کے ہاتھ میں کھلونے دیں، کھانے کی چیز کچھ دے دیں. اس طرح کچھ کر کے آپ جو ہے اپنی نماز اطمینان سے ادا کریں تاکہ بار بار نماز توڑنے کا معاملہ نہ پیش آئے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. ماں ہی سے متعلق دوسرا سوال محترم محمد زبیر صاحب کا کہ بچے کا ڈائپر وغیرہ چینج کرتے ہوئے اس بچے یا بچی کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، کیا اس طرح اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ماں کا؟ اسی طرح دودھ پلانے سے کیا ماں کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اس سے پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، الا یہ کہ اس موقع پر کوئی رطوبت وغیرہ خارج ہو تو اس وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ مطلق دودھ پلانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. یہ ہوگی پہلی بات. دوسری بات یہاں پہ یہ ہے صاحب بھائی کہ جو یعنی پرائیویٹ پارٹس کو شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے
وضو ٹوٹتا کہ نہیں، اس کے بارے میں دو الگ الگ روایات ہیں، اسی لیے اس سلسلے میں علماء کے دو مختلف اقوال ہو گئے۔ ایک روایت کی روشنی میں بات ملتی ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسری روایت میں جو یہ بات ملتی ہے کہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے، وہ تو جسم کا ایک حصہ ہے۔ پھر علماء نے یہاں پہ یہ فرق کیا، اگر اوپر سے کوئی حائل ہے، کوئی رکاوٹ ہے، پردہ ہے، اور اوپر سے کسی نے ہاتھ لگایا تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے، بغیر حائل کے ہاتھ لگایا وضو ٹوٹتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شہوت کی وجہ سے جو ہے لطف اندوز ہونے کے لیے ہاتھ لگاتا ہے تو وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب ان تمام باتوں کی روشنی میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ چاہے اپنا جسم ہو، چاہے بچے یا بچی کا جسم ہو، ماں کا ہاتھ اگر یعنی کسی کو لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ ماں جب کسی اپنے بچے یا بچی کی صفائی کرتی ہے، اگر صرف ڈیاپر چینج کرے تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن بچہ یا بچی کے شرمگاہ کو ہاتھ بھی لگ جائے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ شہوت کے ساتھ ماں اپنے بچوں کو ہاتھ یعنی شرمگاہ کے مقام پہ ہاتھ نہیں لگاتی۔ تو اس درمیان ایک راستہ علماء نے بتایا کہ چونکہ اس میں ڈاؤٹ ہے کہ شک کا معاملہ ہے، اکثر علماء کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں وضو ٹوٹتا نہیں ہے، تو احتیاطاً ماں اپنے ہاتھوں میں دستانے وغیرہ پہنے مثال کے طور پہ، اس کے بعد جو ہے ڈیاپر وغیرہ چینج کرتے وقت اگر جو ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگ بھی جائے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا جو اندیشہ رہتا اس سے ماں اپنے آپ کو بچا سکتی ہے۔ جس سے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ نصیر احمد صاحب کا سوال کہ رشتہ دار کے دو بیٹے ہیں اور ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور اگر جس نے بیٹے نے شادی کر لی، شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ سسرال چلا گیا، باہر رہنا شروع کر دیا، اور والدین بوڑھے بیمار اسپتال میں ہیں، ان کے خیال نہیں رکھا، تو کیا وہ گناہگار ہوگا یا نہیں؟ اس سے بے شک اس کا جواب ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے جو صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں رغیم انف، وہ شخص جو ہے ناکام و نامراد ہو جس کے والدین دونوں میں سے ایک یعنی بقید حیات موجود ہو بڑھاپے کی حالت میں، اور پھر وہ جنت کا حقدار نہ بن سکا، یعنی ان کی خدمت نہ کی اور پھر اپنے لیے جنت حاصل نہیں کی، ایسی صورت میں ایسا شخص جو ہے ناکام و نامراد ہو۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ماں باپ نے بچوں کی جو بچپن میں جو دیکھ بھال کی، خدمت کی اور بڑا کیا، قابل بنایا، تو بچوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ضروری ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کے لیے کھانے پینے اور دیگر خدمات کا انتظام کریں۔ اگر ان کی بہو یعنی جو صاحب چھوڑ کر چلے گئے ان کی وائف خدمت کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر موصوف کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ رہ، ایک طرف بیوی کے حقوق بھی ادا کرے، ماں باپ کے حقوق ادا کرے، دونوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہوئے جو ہے دونوں حقوق کا خیال کرتے ہوئے موصوف کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کس طرح ماں باپ کی خدمت انجام دیتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری، اللہ سے دعا کرے اور مناسب خدمت کا انتظام کرے، خود کریں گے کسی اور کے ذریعے کروائیں گے ان کی ذمہ داری ہے، ورنہ وہ صاحب گنہگار بنیں گے جس کے بارے میں اللہ کے دربار میں محاسبہ ہوگا۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ جس طرح موصوف نے آج اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے تو موصوف جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ان کے بچے بھی ان کے ساتھ یہی برتاؤ کرنے کا اندیشہ رہتا ہے، تو موصوف کو جا کے توبہ استغفار کرے، ماں باپ سے معافی چاہے اور ان کی خدمت جاری رکھے اور ثواب حاصل کرے۔ جس سے جزاک اللہ خیر، وقت بہت کم رہ گیا ہے، اگر یحییٰ صاحب کے سوال کا بھی جواب دے دیا جائے۔ انہوں نے سوال ذرا لمبے انداز میں کیا، مختصر یہ کہ ایک بیوہ کے بچے ہیں، وہ شادی کرتی ہے اور جس شخص سے شادی ہوتی ہے اس کے بھی بچے ہیں، ان میں سے آپس میں ان کے رشتے، ان بچوں کے رشتے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس صاحب اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جو شخص جو دوسرا شوہر ہے، یعنی وہ تو عورت جب بیوہ ہو چکی تو اس خاتون نے جس مرد کے ساتھ شادی کی ہے تو وہ جو دوسرا شوہر جو بنا ہے اس کے لیے پہلی بیوی کے ساتھ کوئی لڑکا ہے، اور اس کے بعد جو خاتون ہے اس کے لیے پہلے شوہر کے ساتھ کوئی لڑکی ہے، ایسی صورت میں جو ہے دونوں کے ماں باپ مشترک نہیں، بالکل یعنی ان دونوں کے آپس میں نکاح تو ہو چکا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لڑکا کسی اور ماں کے ساتھ ہوا لیکن شوہر یہ ہے، لیکن جو خاتون ہے اس کی لڑکی کسی اور شوہر کے ساتھ ہوئی تو ان کے آپس میں شادی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے جو سوال جو سمجھا صاحب اگر یہی ہے ان دونوں کے آپس میں شادی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھائی جزاکم اللہ خیراً، بہت بہت شکریہ محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب کہ آپ آئے اور آپ نے سامعین کے سوالوں کے جواب دیے۔ سامعین، حالات آپ کے سامنے ہیں، اپنے ملکوں کے بھی اور مسلمان ملکوں کے بھی، ذرا دعا کی طرف توجہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے، دعا قبول فرمائے اور ظالموں سے نجات عطا فرمائے۔
اگلی ملاقات انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے روز ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.